अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 11 जून 2026 है, जुमेरात का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये एडमिशन करना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझ में एनर्जी की कमी है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके जो मेरे पास नोट्स हैं इनको देखता देखता कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस और कुछ एनालिसिस प्रिंसिपली तौर पे आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपके सामने मैं रख सकूँ, जो इस वक्त मेरा मेन कंसर्न है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। अब डेवलपमेंट्स तो बहुत सी हो रही हैं दुनिया में। अमेरिका में फॉर इंस्टेंस अमेरिका और ईरान के दरमियान में मसलसल झड़पें हो रही हैं, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले कई हफ्ते से रोज़ ही तकरीबन ये कहते थे कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मेरे आगे बढ़ चुके हैं, बहुत जल्दी नेगोशिएटेड सोल्यूशन निकलने वाला है, उन्होंने तकरीबन 48 घंटों से इसकी बात अब उन्होंने करनी बंद कर दी है। वो बल्कि कह रहे हैं कि ईरान ने मेरी अपॉर्चुनिटी कबूल नहीं की। बहुत अजीब सी एक सूरत हाल है जिसको बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम अमेरिका में जो प्राइमरीज हो रही हैं कांग्रेस के इलेक्शंस के हवाले से, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज यहाँ पे उठ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के ज़राए अबलाग की तमाम तर तवज्जो ईरान और मशरक़ वस्ती पे नहीं है, बल्कि अमेरिका की खासियत भी है कि जब अमेरिका में इंटरनल पॉलिटिकल मोमेंट होता है तो उसकी तमाम तर तवज्जो जो है उसकी अंदरूनी सियासत के ऊपर होती है। फॉर इंस्टेंस आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि ज़ोहरान ममदानी इंडियन अफ्रीकन ओरिजिन मेयर बन गए मैनहट्टन के, न्यूयॉर्क के। अब लॉस एंजल्स में भी ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकन सिटीज़न है, खातून 44 बरस की, कुछ थोड़ी सी तफसीलात मैं उनकी शेयर करूँगा, जो इस वक्त हॉट फेवरेट हैं लॉस एंजल्स के लिए, कैलिफोर्निया में सिटी की मेयर के लिए। अगर वो भी मेयर बन गई अगले चंद महीनों में तो फिर ये होगा कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के दोनों जो बड़े शहर हैं अमेरिका के, जो सबसे बड़े सबसे अहम शहर हैं, दोनों के मेयर जो हैं वो हिंदुस्तानी नजाद ओरिजिन के होंगे, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी 100% हिंदुस्तानी नजाद के नहीं हैं। वो ज़ाहिर है उनके ऊपर जो अफ्रीकन छाप भी लगी हुई है। अब मैं ये समझता हूँ, कमिंग टू आज़ाद कश्मीर, मैं ये समझता हूँ कि अगले 24 घंटे जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो कोर मिलिट्री टीम है जनरल आसिम मलिक के लिए, उनके लिए, DGMO के लिए, और भी जितने भी उनके हैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, ISPR के हैं, जो कोर टीम है, उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, उनका बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज चैलेंज मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि GHQ ने, जनरल आसिम मुनीर की कोर टीम ने आज़ाद कश्मीर की सियासत को अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, जो फैसले किए थे मस्कुलर नेचर के, आप उनको कह लें, उनकी जो एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी थी वो कामयाब नहीं हो सकी। वो स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी JAAC, उसे उन्होंने 5 तारीख को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से उन्होंने कह के एक नोटिफिकेशन इशू करवा दिया। हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इज़ नाइदर हेयर नॉट देयर। वैसे भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, चौधरी लतीफ़ मेरा ख्याल है उनका नाम है, वो तो कह चुके हैं 24-36 घंटे पहले कि मैंने इन नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए ही नहीं। तो नोटिफिकेशन इशू करवा दिया। फिर उसके बाद फेडरल फोर्सेज भेज दी, कोई 14-15-16 हज़ार। आज़ाद इस्लामाबाद की 1500 पुलिस भेज दी, रेंजर्स भेज दिए 14,000, पंजाब की कुछ पुलिस वहाँ पे भेज दी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक शो फोर्स किया रावलाकोट CMH के सामने, जहाँ पर बेसिकली आज़ाद कश्मीरियों को और वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो उनकी पॉलिटिकल एक तहरीक है, उसे ये पैगाम दिया गया कि हमसे कोई आप नरमी की तवक्को ना रखें। इस दफ़ा हमारा बिल्कुल भी कोई आपके साथ नरमी बरतने का हमारा मूड नहीं है बिल्कुल आपके। और बेसिकली ज़ाहिर है जो कुछ रेंजर्स ने किया रावलाकोट CMH के बाहर, ये एक ट्रेलर था, उन्हें एक ट्रेलर दिखाया गया कि हम आपके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। रियासत की जो फैशिस्ट पावर है, जो कोर्स स्टेट एपरेटस है, उसे हमने नंगा कर दिया है, हमने उसको बिल्कुल अनलीश कर दिया, ये उनको मैसेज दिया गया। मगर इसके बावजूद वो जो मूवमेंट थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, जिसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि ये ग्रास रूट मूवमेंट लगती है, और इस किस्म की मूवमेंट को दहशतगर्द करार देना बहुत ही गैर दानिशमंदी की बात है। 2 दफ़ा इस पर मेरा ख्याल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले 48 घंटों में उन्होंने ये पोजीशन इख्तियार की। तो वही हुआ जिसका ख़तरा था कि वो मूवमेंट जो है बावजूद इस तमाम तर खौफ मचाने के, वो मूवमेंट कोलैप्स नहीं हुई। और जब इन्होंने रावलाकोट के अंदर एक्शन किया तो उसके अगले दिन मैंने डॉन की आपसे स्टोरी शेयर की थी, जिसमें एक अननेम्ड सरकारी ऑफिशियल, मेरा तो ख्याल स्टोरीज खुद ही लिख के देते हैं भाई लोग, बहरहाल एक अननेम्ड सरकारी ऑफिशियल जो हैं उन्होंने डॉन को ये कहा कि चूँकि क्रैकडाउन हो गया है तो अब ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट कोई कामयाब नहीं हो सकेगी, लोग नहीं निकलेंगे, खौफ होगा, लोगों का नुकसान है। लेकिन वो सारी की सारी तवक्कुआत जो थी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जनरल आसिम मुनीर की, वो नाकाम साबित हो चुकी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में वो हो गई है। और उसके कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जब रात ख़त्म हुई और जो सुबह हुई है, उस वक्त के जो फैक्ट्स थे, आगे के हमें फैक्ट्स पता नहीं चल रहे, बिकॉज आज़ाद कश्मीर में एक बहुत खौफनाक किस्म का ब्लैकआउट है।
وہاں سے خبریں بہت آہستہ آہستہ نکل کے ٹرکل کر کے باہر نکلتی ہیں. لوگ اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, کہیں سے کے پی تک بات پہنچتی ہے, پاکستان سے باہر کسی طرح سے بات پہنچتی ہے, تو مشکل سے بات پہنچتی ہے. لیکن جو پکچر ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ جو ریلیز اور جو قافلے چلے تھے بھمبر سے, ڈوڈیال سے, چیک سواری سے, میرپور سے, کوٹلی سے, پنچ کے پورے ڈویژن سے چلے تھے, دھیر سے, اور وہ سب اب جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں راولا کوٹ کے باہر اور اس کے آؤٹسکرٹس کے اندر وہ موجود ہیں, جہاں پر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ آؤٹسکرٹس میں رہیں. ان کی اپنی لیڈرشپ کی طرف سے آؤٹسکرٹس میں رہیں. شہر کے اندر پاکستان کے جو فیڈرل فورسز ہیں, رینجرز ہیں, انہوں نے اس کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. ایک میدان جنگ قسم کی صورتحال انہوں نے بنا دی ہے کہ شہر ان کے کنٹرول میں ہے. جیسے پرانے زمانے میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ قلعہ کسی کے کنٹرول میں ہے, ایک فوج اندر بیٹھی ہے, ایک فوج جو ہے وہ باہر سے آ گئی. یہ فوج ویسے نہیں ہے جو باہر سے آئی ہے, لیکن میں نے یہ اگزامپل آپ کو دی ہے, اس کی کچھ مزید سگنیفیکنس ہے جسے میں ابھی آپ سے کلیئر کرتا ہوں. تو جو انٹری پوائنٹس ہیں راولا کوٹ کے, اس کے اوپر یہ مظاہرین کشمیری جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس شہر کے اندر پاکستان کے فیڈرل فورسز اور ٹروپس جو ہیں, رینجرز, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے شہر کے تمام مقامات اور اس کے تمام انٹری پوائنٹس کو انہوں نے کنٹرول کیا. اب یہ کتنے لوگ ہیں جو مظاہرین پہنچے ہیں, اس کے بارے میں ظاہر ہے بہت سے ڈفرینٹ قسم کی اسپیکولیشنز ہیں, ڈفرینٹ اس میں ایسٹیمیشنز ہیں. جو کم سے کم بھی سورسز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم 80,000 لوگ ہیں جو تمام مختلف ڈویژن سے واک کر کے آئے ہیں. ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے جو کچھ راولا کوٹ میں ہوا, جو کچھ کوٹلی میں ہوا, جس طرح سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساری صورتحال کو ڈیل کر رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ ہیں, لاکھ سے زیادہ ہیں. احمد فرحاد جو ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اپنے ٹویٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 1.5 لاکھ سے ڈیفینیٹلی طور پہ زیادہ ہیں ان کے ٹویٹر پہ کم از کم, اور بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن باٹم لائن یہ ہے, جس طرح سے جب مینار پاکستان میں جلسہ ہوتا ہے تو پولیس کا خیال ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ 1 سوا لاکھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ لوگ تھے, 10 لاکھ لوگ تھے. باٹم لائن کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ناراض, غصے سے بھرے ہوئے کشمیری ٹرائبلز جو ہیں, جو مختلف ڈویژن سے آئے ہیں, وہ اب راولا کوٹ کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. راولا کوٹ کے اندر ان کے لیڈر ہیں, دوسرے اہم لیڈر ہیں شوکت نواز میر صاحب کے بعد عمر نذیر کشمیری, جن کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی تھی. عمر نذیر کشمیری صاحب نے رات کو راولا کوٹ میں ہی ایک خاصی سخت قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے. بہت انہوں نے ویسے پاکستان کے خلاف یا کوئی فوج کے خلاف تقریر نہیں کی, لیکن خاصا غم و غصہ تھا اس کے اندر, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے رابطہ کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا, لیکن انہوں نے اپنی ڈیمانڈز ان رائٹنگ دی ہیں جنہوں نے ان کو رابطہ کیا ہے. ان کی ڈیمانڈز 3-4 یہ ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دہشت گرد قرار دینے کا, اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کیا جائے. جو یہ فیڈرل فورسز, رینجرز, پیراملٹریز پاکستان سے آئے ہیں, جن کو غیر ریاستی پولیسنگ یونٹ کہا جا رہا ہے, ان کو فوری طور پہ یہاں سے نکالا جائے. جو ڈیڈ باڈیز اٹھا لی گئی ہیں, جو چھپا دی گئی ہیں, جو چھین لی گئی ہیں, یہ مسلسل 2023 کے بعد یہ کمپلین ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ڈیڈ باڈیز گم کر دی جاتی ہیں. خاص کر کے 2024 میں جب اسلام آباد میں یہ الزام لگا کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں گم کر دی گئی ہیں. اس سے پہلے پاکستان کے اربن سینٹرز میں کم از کم یہ الزام نہیں لگا. یہ اور بات ہے کہ کچھ ملٹری آفیسرز نے مجھے بعد میں یہ بتایا کہ یہ ریت جو ہے یہ فاٹا سے پڑی ہے. 2004 کے بعد جب فاٹا میں ملٹری ایکشن شروع ہوا تو کئی دفعہ آہستہ آہستہ جب لوگ مر جاتے تھے تو جان بحق ہو جانے والے جو ہیں ان کی لاشوں کو گم کر دیا جاتا تھا تاکہ اسے وہ لوگ پولیٹیکلی استعمال نہ کر سکے. کئی دفعہ پورا گاؤں چھوٹا چھوٹا جو ہے اس کو مالیہ میٹ کر دیا گیا اور لاشوں کو چھین کے یا لاشوں کو دفنا دیا گیا. اس طرح کے بہت سے الزامات, اور پھر وہ عادت پڑ گئی ہے. وہ پھر کہتے ہیں لال مسجد میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بہت سی لاشیں ایسی تھیں جن کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا. زیادہ تر وہ لڑکیاں جن کا تعلق, یا لڑکے جن کا تعلق کے پی سے تھا, ان کو اسلام آباد میں کہیں دور جا کے دفنا دیا گیا تھا. تو اب یہ کمپلین جو ہے یہ پاکستان میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ اس کو محض ایک پروپیگنڈا یا افواہ یا ڈس انفارمیشن کہہ کے اس کو نہیں کر سکتے. اگر کبھی پاکستان ایک تہذیب کا حصہ بن سکا, انسانی تہذیب کا, اگر پاکستان کبھی سویلائزیشن کا حصہ بنا, کبھی ایک ڈیسنٹ ریپبلک بن سکی, یہاں پہ کبھی خدا خوفی ہوئی, تو یہاں پر ایک کمیشن بٹھانا پڑے گا سپریم کورٹ کا جو انویسٹیگیٹ کرے کہ 2004 کے بعد سے مسلسل لاشوں کو گم کرنا, ان کو برن کر دینا, ان کو دفنا دینا, ان کو ماننا نہ, اس کے جو الزامات لگے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا محض یہ ایک کنسرٹڈ ڈس انفارمیشن ہے. بہرحال ہزاروں لوگ جو ہیں وہ راولا کوٹ کے باہر جمائے اور یہ مطالبہ انہوں نے کہا ہے کہ انقلاب کر لیں. اچھا, اب مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں بہت سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے, کبھی ٹیکسٹ میسیجز کی شکل میں, کبھی ای میلز کی شکل میں. کچھ لوگ باہر ہیں, ان کو خبریں مل رہی ہیں اپنی فیملیز کے ذریعے, کوئی برطانیہ میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی پاکستان کے اندر ہے. مجھے ایک میسیج یہ ملا, ای میل / ٹیکسٹ ہے کہ کل شام کو, کہ بہت گھنٹے پہلے,
کہ راولا کوٹ کی جو آؤٹسکرٹ سڑکیں ہیں اس کے اوپر جو گھر ہیں، جیسے سڑک کے کنارے گھر ہوتے ہیں، وہ سارے ویکیٹ کروا لیے گئے ہیں اور ان کے اندر رینجرز والے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے اندر رینجرز کے شارپ شوٹرز بیٹھے ہیں اسنائپر فائر کرنے کے لیے، یعنی اگر وہاں سے کراؤڈ گزرتا ہے تو ان کو ان گھروں کے اندر سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہنے والوں کا مطلب یہ ہے کہ راولا کوٹ کو ایک سینٹرل پوائنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے. راولا کوٹ کی ایک مرکزی حیثیت ہے. ایک اسٹریٹجک تھنکنگ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس طرح سے ایک فوج کی اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں سے گزر کے یہ جو قافلے ہیں انہوں نے مظفر آباد کی طرف جانا ہے، اور اگر یہاں پر ان کو روک لیا جائے تو یہ پھر مظفر آباد نہیں جا سکیں. یعنی آپ کو ایک ملٹری مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک فل ڈسپلے میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم، جنرل ہیڈ کوارٹرز کی ان کی جو کور ٹیم ہے، وہ آزاد کشمیر کے سارے کے سارے مسئلے کو، اور یہ جو ایک سیاسی پروٹیسٹ اور ڈیمانڈز کا ایشو ہے، اس کو وہ ایک خالصاً ملٹری چیلنج کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور ملٹری چیلنج کے طور پر وہ اسے ڈیل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ خالی پاکستان کے، یہ ویسے پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے. پاکستان کی ملٹری نے ہمیشہ ہر سیاسی چیلنج کو ایک ملٹری چیلنج کے طور پہ دیکھا ہے. جب انہوں نے فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا تھا، میرا خیال پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، جو انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی پہ کیا، تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور وہاں کے جو فیکلٹی ممبرس تھے ان کو بھی انہوں نے دہشت گردوں کے طور پہ، جس طرح سے کوئی اینمی کمبیٹنٹس ہوتے ہیں ان کے طور پہ انہوں نے انہیں ڈیل کیا تھا. ہم سب جرنلسٹ کو بھی انہوں نے ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی انہوں نے ایک اینمی کمبیٹنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں یہ بس ان کو ایک اینمی کمبیٹنٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو پرابلم ہے ہر چیز کو ایک جنگ کے طور پہ ٹریٹ کرنے کا، یہ پاکستان کی فوجی کا خالی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے عام عوام جو ہیں وہ بھی ہر چیز کو ایک جنگ کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم بنیادی طور پہ ایک سپاہیانہ ذہن رکھتی ہے. ایک سولجر نیشن ہے، جیسے گریک اینشنٹ زمانے میں قبل مسیح میں اسپارٹا کی ایک ریپبلک تھی یا سٹی اسٹیٹ تھی اسپارٹا کے نام سے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک سولجر مائنڈ ان کا ہوتا تھا. وہ ایک سارا کے سارے اسپارٹن جو تھے وہ سولجر ہی تھے. تو سارے پاکستانی بھی بنیادی طور پہ سولجر ہی ہیں، لٹریچر بھی ہمارا سارا اسی قسم کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستانی اور پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ سپاہیوں کی طرح سوچتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ 19ویں صدی میں جب ساری کی ساری مسلم مملکتیں جو ہیں وہ کلیپس کر گئیں، اور جو یورپینس تھے انہوں نے ان کو کالونائز کر لیا ون آفٹر دی ادر. انفیکٹ جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو آٹومن امپائر ختم ہو گئی، پھر مشرق وسطیٰ بھی سارا وقتی طور پہ کالونائز ہو گیا. 19ویں صدی میں سینٹرل ایشیا ختم ہو گیا، ہر جگہ شکست ہو گئی. اور اس وقت 19ویں 20ویں صدی کے شروع میں دنیا کی جو سب سے بڑی مسلمان آبادی تھی وہ مسلمانان ہند تھے. ابھی اس وقت جو بھی آبادی تھی 30-40 کروڑ کی، ہندوستان کی 30-35 کروڑ کی، اس میں تقریباً 1/3 25% سے 1/3 تک، یعنی 25 سے 30-32% تک آبادی مسلمان تھی. بڑی آسانی سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، بنگلہ دیش کی آبادی کوئی اندازاً 19-20 کروڑ ہے، ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان. ان سب کو ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً 65 کروڑ کے بن جاتے ہیں. اگر ہندوستان کے اپنی آبادی جو ہے 1 ارب 45 کروڑ کی، اس کے اندر اگر آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی ڈال دیں گے کہ تقریباً 1 ارب 90 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. اس میں سے 65 کروڑ اگر مسلمان ہیں اس پورے بر صغیر کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمانان ہند ہیں پرانے زمانے میں وہ بڑھ کے 65 کروڑ ہو چکے ہیں. یعنی اس کا 33% یا 34% کی آبادی جو ہے مسلمانوں کی بن جاتی ہے. تو جب ساری مسلم مملکتیں کولیپس کر رہی تھیں مغرب کی کولونیلزم کے مقابلے میں، تو مسلمانان ہند نے اس کا نتیجہ یہ نکالا، ان کے لکھنے والوں نے، ان کے جو مصنف تھے، جو ان کے اینالسٹ تھے، کہ جب مسلمانوں کی عسکری طاقت کولیپس ہو گئی، چونکہ ان کی فوجی طاقت اسٹرانگ نہیں تھی، وہ ملیٹریلی کمزور ہو چکے تھے، اس لیے ان کے اوپر یورپینس کا یا مغرب کا ان کے اوپر قبضہ ہو گیا. جو کنکلوژن اس میں سے نہیں نکالا گیا وہ یہ تھا کہ عسکری طاقت اس لیے کمزور ہو گئی کہ مسلم سویلائزیشن آئیڈیاز کی حد تک اپنی اکنامکس میں، اپنے شعور میں، اپنی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اپنی سوشولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اپنی ماڈرنٹی کے اندر وہ کولیپس کر چکی تھی. اور اس کا جو عسکری ویکنس تھی، جو اس کی ملٹری ویکنس تھی، وہ بنیادی طور پہ مینیفیسٹیشن تھی اس کی انٹلیکچول ویکنس کا. لیکن یہ مطلب نہیں نکالا گیا، مطلب یہ نکالا گیا کہ ہم ملیٹریلی کمزور ہو گئے. اس لیے جو امپورٹنس ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے، اور فوج بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے سروائیول کے لیے، یہ ہمارا ایگزسٹینشیل ایشو ہے. یہ آئیڈیا بڑا ڈیپ ہے پاکستان کے مسلمانوں میں بھی، جتنے بھی بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کے اندر یہ آئیڈیا بہت ڈیپ. جو اس میں سے کنکلوژن نہیں نکالا گیا کہ
اگر آپ کو مضبوط ہونا ہے تو آپ کی اکنامکس کو مضبوط ہونا ہے, آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کو دنیا کے ایٹ پار ہونا ہے, آپ کی ہیلتھ سٹینڈرڈز امپروو ہوں گے تاکہ آپ کی مینٹل پاور زیادہ ہوگی, آپ کا فوڈ اچھا ہوگا, کیلورک ویلیو ہوگی, آپ سٹنٹڈ نہیں ہوں گے. پاکستان میں اب 40% آبادی سٹنٹڈ ہے. عمران خان یہ کہتے کہتے بیچارہ روتے روتے یہ تھک گیا کہ 40% آبادی سٹنٹڈ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ موجودہ عصر حاضر دنیا میں آپ کے پاس وننگ پروڈکٹس ہونے چاہیے انڈسٹریل, جن کو آپ مارکیٹ کریں تاکہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں, آپ کے پاس ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ اور انوویشن ہے, آل دیٹ. یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایمفسس یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری قوم جو ہے, ناٹ اونلی دی جنرلز, سارے پاکستانی جو ہیں وہ بالکل ایک ملٹری مائنڈ سے سچویشن کو دیکھتے ہیں. اس کی بڑی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے سے بہت سے انفلوئنشل ویلاگرز جو ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. فوج کو بڑا وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن وہ سارے سناریو کو ایسے بلڈ اپ کر رہے ہیں جیسے دو فوجوں کے درمیان میں ایک مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اور وہ جو یہ کشمیری اکٹھے ہوئے ہیں پروٹیسٹرز, ان کو ایک فوج کی شکل میں, ان کو گریلا فورس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں, ان لوگوں کو لڑنے کی عادت ہے, یہ ٹرائبل لوگ ہیں, یہ بہادر لوگ ہیں. بھائی یہ سویلین ہیں, یہ کوئی فوج نہیں ہے, یہ کوئی ویٹ کانگ کے گریلاز نہیں ہیں, ان کے پیچھے کوئی روس اور چین یا کوئی اور طاقت ہندوستان نہیں کھڑا ہوا. یہ اپنے ڈیمانڈس کے لیے نکلے ہیں. یہ سویلینز ہیں بیچارے, جو ہیں غریب لوگ ہیں جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ مجھے اور یہ سارا مسئلہ جو اس وقت ہے یہ ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے جس کو آپ نے پولیسنگ کے ذریعے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو برٹش امپیریل آرڈر تھا ہندوستان کا 1858 کی جنگ آزادی کے بعد, سول وار جو جنگ آزادی تھی, اس کے بعد جو انگریزوں نے آرڈر اسٹیبلش کیا, اس میں ہر بڑا شہر جو تھا اس میں ایک ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ جو کوآرڈینیٹر ہوتا تھا یا کمشنر ہوتا تھا, اس کے کنٹرول میں ہوتا تھا گیریزن. فار انسٹنس لاہور کی جو موزہ میر کی چھاونی تھی وہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت تھی, اور اس کا چیلنج یہ تھا کہ جو پرانا لاہور تھا, جو اس کے جہاں آبادی زیادہ تھی, بادشاہی مسجد یا اس کے ایریاز میں, اگر اس کو کوئی چیلنج محسوس ہوتا تھا تو وہ موزہ میر کی چھاونی سے اپنی مدد کے لیے ٹروپس بلا سکتا تھا. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈپٹی کمشنر کی پرمیشن کے بغیر ٹروپس موو نہیں کر سکتے تھے برطانوی سامراج کے اندر. ڈیسیجن میکر جو تھا وہ ایک بہت پڑھا لکھا, جس کو برِ صغیر کی تاریخ, اس کی زبانیں, اس کا کلچر, اس کے پاس اپنی ٹیم ہوتی تھی یہ اسیس کرنے کے لیے کہ میں نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ساری جو میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, ساری جو پریمیئر ڈیسیجن میکنگ کلاس ہے وہ ساری کی ساری فوجی ہے. اور اگر فوجی نہیں ہے تو ریٹائرڈ فوجی ہے, اور جو ریٹائرڈ فوجی نہیں ہے ان سب کے وہ ویلاگر بھی ہیں, وہ میڈیا کے لوگ بھی ہیں, وہ اینکر پرسن بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, سب کے مائنڈ جو ہیں وہ سپاہیانہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس وقت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب میری ایک فزیشین, ایک بڑے کامیاب سکسیزفل بہت ہمدرد یہاں پہ امریکن فزیشین ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اپنی پریکٹس کئی دفعہ بند کی ہے, پتہ نہیں کتنا نقصان انہوں نے کیا ہے, ہزاروں ڈالر انہوں نے خرچے ہیں بار بار اپنے ذاتی. ان سے میری بات ہو رہی تھی, بہت پریشان تھے آزاد کشمیر کی سچویشن سے, ہے نہیں وہ آزاد کشمیر سے. تو میں نے کہا کہ آپ کا خوف کیا ہے, واٹ از یور ورسٹ فیئر, کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوگا. تو ایک پاز کے بعد کہنے لگے کہ اس ملک کے مجھے لگتا ہے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا کہ از دس دی اونلی فیئر یو ہیو. کہنے لگے ہاں وہ 1971 میں بھی ایسے ہو گیا تھا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ پاکستانیوں کے ذہن میں ایک ہی پرنسپل خوف ہے کہ اگر حالات خراب ہو جائیں گے تو کہیں پاکستان کے ٹکڑے نہ ہو جائیں. پاکستان کے جو حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت بڑی جو آبادی ہے پاکستان کی, اس کے پاس پراپر خوراک نہیں ہے, کیلورک فوڈ نہیں ہے, 40% آبادی سٹنٹڈ ہے, لاکھوں لوگ دریاؤں کے کناروں کے اوپر رہتے ہیں. جب بارش آتی ہے ہر 2-3 سال کے بعد سیلاب آتا ہے تو سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں, بے گھر ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں, پتہ نہیں لاکھ سے زیادہ لوگ شاید مر چکے ہیں. فاٹا میں سول وار ہو رہی ہے, انسرجنسی چل رہی ہے, بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے. آزاد کشمیر کے اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں. جی بی میں بھی ٹینشنز رہتی ہیں, ایک سیاسی بھی مسئلہ ہے, اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, برے حالات ہیں, آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پانی کا کرائسس ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں جو لوگوں کو اتنا پریشان نہیں کرتے, ان کے ذہن میں ایک امیجنیٹو نوشنل کوکاف کی پریوں کی طرح کا پاکستان ہے جس کو خدا نہ خواستہ اگر غلطیاں ہوں گی تو اس کو کچھ ہو جائے گا. اور اس میں ابھی اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر ایک فرنٹیئر ٹیریٹری, ایک سیکیورٹی ایریا ہے, بارڈر ہے, دوسری طرف ہندوستان ہے. 1971 میں بھی ہندوستان نے انٹروین کیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں تو کہیں ہندوستان اس میں انٹروین کرے گا. ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے گزشتہ 77-78 برس میں کہ ہندوستان نے آزاد کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی انٹرسٹ لیا ہے, فار ویریس ریزنس. جب بھی کوئی اسٹیٹ کہیں کچھ کرنا چاہتی ہے, کسی انسرجنسی کا حصہ بننا چاہتی ہے, یہ انسرجنسی کو بھڑکانا چاہتی ہے یا مدد کرتی ہے, تو اس نے بہت سی اسیسمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اگر انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ آزاد کشمیر کو دیکھیں تو یہ کوئی بہت زیادہ
یہ کوئی بہت اٹریکٹیو آپشن ان کے پاس نہیں ہے. بہت سی اس کی وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل رقبہ جس طرح سے اس کو بنایا گیا 4,500 سے 5,000 میل ہے, جس کے اندر ایک 45 لاکھ کی اینٹی انڈیا ہاسٹائل پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے, جو بڑے میننگ فل طریقے سے گا کہ آپ کہیں کہ اٹانومی ہے تو آزاد کشمیر ہے, فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ پاکستانی شہری ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ کیری کرتے ہیں, جو ایکسپیٹ ہیں, پاکستان کا نام لیتے ہیں, ہندوستان کے خلاف ہیں, پاکستان کی بینکنگ سسٹم کا اس کے فائنینس کا حصہ ہیں. اگر آپ ان کو یعنی کچھ کر دیتے ہیں, یہ ہندوستان اس کو لے لیتا ہے, تو یہ ہاسٹائل پاپولیشن بھی ساتھ لینی پڑے گی. ٹوٹل 5,000 اسکوائر مائل کے علاقے کے ساتھ 45 لاکھ کی ایسی پاپولیشن لینی پڑے گی جو ہندوستان کا جموں اینڈ کشمیر کے اندر اور مسائل ان کے لیے پیدا کر دے گی. تو یہ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو ان کے پاس آپشن نہیں. اگر یہ اٹریکٹیو تب ہوتی کہ ایکچوئل پوری اسٹیٹ جو ہے 35,000 40,000 اسکوائر مائل کی وہ ان کے سامنے ہوتی, لیکن وہ تو ہم نے گلگت بلتستان کر کے الگ کر لیے, اور دوسری طرف چین بیٹھا ہوا ہے, اور ظاہر ہے ہندوستان چین کی طرف جانے کی جو ہے نا اس کے اندر ڈیزائر جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ جو پوائنٹ ہے جو نہیں چاہیں گے جنرل صاحبان کہ آپ لوگ سمجھ سکیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحبان کو اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر انہیں ذرا سا بھی خطرہ ہوتا کہ ہندوستان آزاد کشمیر کی صورتحال میں انٹروین کر سکتا ہے اس وقت, یا اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے فوری طور پہ, تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو کچھ کر چکے ہیں گزرے 5-6-7 دن سے, وہ انہوں نے نہیں کرنا تھا. رسک اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پر صورتحال پولیٹیکلی بہت خراب ہو جاتی ہے, مینج نہیں ہوتی ہے, زخم لگ جاتے ہیں, تو پھر ہندوستان پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر ایک انسرجنسی پیدا کر سکتا ہے, لیکن اس کے اندر بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں. تو یہ کم از کم اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. اب واپس آ جائیں اس چیز کے اوپر. ایک ہیلی کاپٹر کریش کر گیا, ایک ملٹری ہیلی کاپٹر MI-17 رشین ساخت کا, جو 1990 سے پاکستان استعمال کر رہا ہے. اور جب ہیلی کاپٹر کریش کر گیا تو کہتے ہیں کہ 16 اس میں رینجرز کے افسر جوان تھے, اس میں کوئی لیفٹیننٹ کرنل صاحب اس کو چلا رہے تھے. بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ 21 لوگ جو ہیں وہ اس میں جام بحق ہو گئے. اچھا, اس میں جو پہلی بحث ہو رہی ہے, میں نے دیکھا ڈان کی لمبی چوڑی سٹوری تھی, ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے وہ سٹوری ملی نہیں اس وقت, لیکن میں نے پڑھی اس سٹوری, تو اس میں بار بار مارٹرڈم کا ذکر تھا. آصف علی زرداری صاحب نے بہت افسوس کیا, شہباز شریف صاحب نے بہت افسوس کیا, بلاول زرداری نے بڑا افسوس کیا, اور بڑے لوگوں نے بڑا افسوس کیا, سارے پاکستان نے افسوس کیا, اور ان کے مطلب تھا. اور میں اس کو اسٹوری کو سارا پڑھ رہا تھا سمجھنے کے لیے کہ یہ شاید اسٹوری بتائے گی کہ یہ جو MI-17 ہیلی کاپٹرز ہیں اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ کتنی دفعہ ان کا کریش ہو گیا ہے, اس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے. جو پہلے اگر یہ کریش ہوئے ہیں اور اس میں انسانی نقصان, جان کا نقصان ہوا ہے, تو کیا اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کچھ پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتا ہے. بیکاز یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل اس کا مسئلہ تھا, تو اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں صرف بار بار میں نے پھر اس کو ایک AI ایپ سے چیک کیا ڈان کی اسٹوری کو, پتہ چلا کہ 11 دفعہ اس کے اندر لفظ مارٹرز یا مارٹرڈم کا جو ہے استعمال کیا گیا ہے, اور صرف ایک دفعہ اس میں ٹیکنیکل ڈیفیکٹ کا استعمال کیا گیا, اور اس کے بارے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یہ سارے لوگ جو اظہار افسوس کر رہے تھے, یہ صرف ایک رسمی باتیں ہیں, یہ ریچولسٹک باتیں ہیں کہ شہید کہہ دیں اور سارا کچھ کر دیں. اصل جو چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز, تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں, آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار پاکستان کے ہیلی کاپٹرز کریش کر رہے ہیں, لاس آف لائف ہو رہا ہے. کبھی آفیسرز ہیں, کبھی جوان ہیں, کوئی کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انکوائری سے پتہ چلا ہو کہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے. ماں صرف ایک ٹیکنیکل ڈیفیکٹ کہہ کے بات کو آگے چل جاتا. لیکن اس کیس میں تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے حیدر مہدی صاحب, جو ایک سروس مین ہیں, ان کے بہت تعلقات ہیں پاکستان کے ملٹری کے سرکلز میں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں کہ اس میں ایک SSG کی ٹیم تھی جسے ایک سرٹن میجر عثمان جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی وہ بہت آپریشنز کر چکے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم کہیں آپریشن کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں جا رہی تھی اگینسٹ دی کشمیریز. پتہ نہیں بات صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر یہ واقعی ہی ایک SSG کی یونٹ ٹیم تھی تو آزاد کشمیر میں تو کوئی ہندوستان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا. آزاد کشمیر میں ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے, پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں, سول لوگ ہیں, ان کے خلاف اگر یہاں پہ SSG کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بڑے ہی خوفناک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے, یہ بڑی خوفناک بات ہے, یہ بڑی دل ہلا دینے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ DG ISPR کو اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ یہ جو آفیسر تھے اس کے اندر, یہ رینجرز کے تھے, یہ SSG کے تھے, یہ کون لوگ تھے. مطلب ان کی کوئی آئیڈینٹیٹیز چھپی نہیں ہیں اخباروں میں, صرف ان کے جو فلائنگ آفیسرز تھے کہ فون سے کون صاحب چلا رہے تھے, کون ان کے ساتھ تھے, صرف ان کے نام ہیں جن کو عادل راجہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے. تو یہ کون لوگ تھے, مطلب یہ اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے, بیکاز دس از ویری ٹربلنگ ہے یہ ساری کی ساری چیز. اب اس میں جو انریسٹ ہے, الیکشن کا باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ شاید جو پہلے الیکشن ہونے تھے 27 جولائی کو, ان کو بھی ڈیلے کر دیا گیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ امید کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نائٹ میئر ہو, یہ خواب ہو, ہماری آنکھیں کھلیں تو ہمیں احساس ہو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہم جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ اتنے غیر دانشمند ہیں یا اتنے ظالم ہیں, وہ ایسے نہیں ہیں.
اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں بجائے اس کے کہ کوئی کریک ڈاؤن کریں وہ ان مظاہرین کے ساتھ پولیٹیکل نیگوسیشن کریں گے، جو کہ نیگوسیشن کا طریقہ ہے. ان کی کچھ باتیں مانیں گے، کچھ باتیں اپنی ان سے منوا لیں گے اور یوں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مزید یہاں پہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. لیٹس ہوپ سو، لیٹس ہوپ دا سینٹی پریویلز. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.